बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं दुबई गया तो मुझे अजीबोगरीब वाक़यात देखने और सुनने को मिले, पर एक ये वाक़या है जो मेरी पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अजीब वाक़ये की हैसियत रखता है। इन दिनों हमारी कंपनी में एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल चल रही थी। सभी लोग बेरोज़गार हो रहे थे। मैं चूँकि ईमानदार था, मुझे कंपनी के मैनेजर ने कहा कि तुम्हें मालिक के घर में ड्यूटी पर भिजवा देता हूँ। मालिक तुम्हें कभी भी अपनी कंपनी से निकालना नहीं चाहते, मगर क्योंकि कंपनी में नुकसान हो रहा है, इसलिए कंपनी में ज़्यादा मुलाजिमीन की जगह नहीं है, पर यह हो सकता है कि तुम उनके घर में मुलाजिम की हैसियत से काम करो। मैंने कहा मुझे बर्तन धोना नहीं आते। हंसकर बोला कि पागल इंसान, तुम्हें बर्तन धोने के लिए नहीं, उनकी बेटी की हिफाजत के लिए भेजा जाएगा। मैं हैरान हो गया। मेरे दिल में और दिमाग में वो पुरानी बातें चलने लगीं जो मैंने मालिक और मालकिन के प्यार के किस्से सुन रखे थे, ऐसे बदल जाएगी। खैर से मैं बड़ा खुश हुआ था। एक औरत की हिफाजत करना मर्द के लिए कौन सा मुश्किल है, पर मैं ये नहीं जानता था कि मालिक की बेटी कबत को इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है। मैं वहाँ से चल पड़ा था। अगले ही दिन मुझे मालिक के बड़े से बंगले पर पहुँचा दिया गया था। ये बंगला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। मुझ जैसा कोई देखे तो बस ख्वाब में ही देख सकता है। ऐसे बंगले में हकीकत में रहने का गुमान नहीं कर सकता। मगर जब मैं बंगले के मालिक से मिला, वो बहुत ही सख्त इंसान था। उसे देखकर मेरे तो जैसे वजूद में एक अजीब सी थरथराहट होने लगी थी। बड़ा ऊंचा लंबा कद, गंजा सर और काला रंग। वो आदमी मिस्र का रहने वाला था। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मुलाजिमीन को अपनी बड़ी बड़ी जायदादें भी दी थीं। इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं मालिक के दिल में अपनी एक ख़ास जगह बनाऊंगा, ताकि वो मुझे कुछ न कुछ इनायत ज़रूर कर दे। मालिक ने मुझे अपने पास बुलाकर मुझसे 2-4 बातें पूछी और फिर उस मैनेजर को इशारा किया कि इसे इसका काम समझा दो। चनाचे वो आदमी मुझे एक बड़े से कमरे के बाहर लेकर आ गया। इस कमरे के अंदर से मौसीकी की आवाज़ें आ रही थीं। कमरा बहुत खूबसूरती से बनाया गया था। बंदूक चला लेते हो? उसने मुझसे सरसरी अंदाज में पूछा। जी मालिक। मैं एक ऐसे इलाके से हूँ जहाँ बचपन से ही लोगों को बंदूक चलाने की तरबियत दी जाती है। हर किस्म की बंदूक चलाने की महारत रखता हूँ मैंने कहा था। तो बस फिर तुम आज से मालकिन कबत की हिफाजत पर मामूर हो। अगर तुमसे कोई भी भूल चूक हो गई तो यकीन रखना कि तुम्हारी जान खतरे में होगी। इसलिए मालकिन की हिफाजत में किसी किस्म की गफलत का इजहार मत करना। काम को समझने के बाद मैं इस तजस्सुस में था कि जब मेरी नज़र मालकिन पर पड़ेगी तो क्या होगा, वो कैसी होगी, क्या बहुत ही खूबसूरत है जिसे इतनी ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत है। फिर मुझे मालकिन के कमरे के बाहर आखिर हिफाजत करने की जिम्मेदारी क्यों दी गई है? क्या इस घर में हिफाजती इक़दामात नहीं किए गए जो कि कोई मालकिन के कमरे तक पहुंच जाएगा? मैं इस बात पर बहुत हैरान हुआ था। मुझे ये भी पता चला था कि मालिक की और भी बेटियां थीं, लेकिन किसी भी बेटी को इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं दी जाती थी जितनी कि कबत को दी जाती थी। हालांकि कबत गैर शादीशुदा थी और इसके लिए कोई ऐसा बाहर आने जाने का इंतज़ाम भी नहीं था कि ये बाहर घूमती फिरती हो। वो घर में ही रहती थी, फिर भी उसके ऊपर इतनी सिक्योरिटी, ये बात मेरी समझ से बाहर है। मैंने सोचा था कि मैं मालकिन के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात एक गार्ड से हासिल कर लूँगा। कम अज़ कम ये तो पता चले कि हम जिसकी हिफाजत कर रहे हैं उसका मिजाज कैसा है और वो खुद कैसी है। लेकिन आज मुझे यहाँ पर खड़ा रहने का हुक्म दिया गया था, इसलिए मैं वहीं पर खड़ा था। तकरीबन मुझे खड़े खड़े शाम का वक्त हो गया था। एक आदमी आया और मुझसे कहने लगा, आकर खाना खा लो, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस आदमी से 2-4 बातें ही कर लूँगा, ये मुझे इस नौकरी के बारे में कुछ तो बताएगा। मैंने उससे बातों बातों में मालिक की बेटी का जिक्र किया। कहने लगा, आज तो तुमने उसके बारे में बात कर ली है, पर आइंदा ऐसी बात नहीं करना कि तुम कबत के बारे में कुछ जानना चाहते हो। वो एक बहुत ही शरीफ लड़की है और मालिक उसके बारे में किसी के मुंह से एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करते। तो फिर इतनी सिक्योरिटी क्यों? मैंने तहकीकी अंदाज में पूछा तो बोला, खुद को भी मरवाओगे और मुझे भी मारोगे। तुम नहीं जानते कि इस बंगले में उसका नाम लेना भी उसकी शान में गुस्ताखी के मुतरादिफ है। हम छोटे लोग हैं, छोटा बनकर ही रह सकते हैं। कल को अगर हम पर मुसीबत आ गई तो हमारे घर वाले तकलीफ में होंगे। आखिर ऐसा क्या है? तुम मुझे तो बता ही सकते हो ना।
میری بات پر اس آدمی نے دائیں بائیں گھوم کر دیکھا اور بولا، بس بات اتنی سی بہت لاڈلی ہے، اس کا نام کبد ہے اور اس کی عجیب و غریب عادتیں ہیں۔ آج تک کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا کہ اس پر اتنی زیادہ سیکیورٹی مالک کیوں رکھتا ہے۔ یہ بات صرف تائیگو کو پتہ ہے، اور تم تو جانتے ہو کہ تائیگو سے بات نکلوانا کتنی بڑی بات ہے۔ وہ تو کسی سے بات بھی نہیں کرتا۔ تائیگو اس مینیجر کا نام تھا جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا۔ تائیگو کو اس عورت یعنی کہ کبد کے بارے میں ہر طرح کی معلومات تھی، لیکن میں بھی جانتا تھا کہ تائیگو ایک خطرناک اور خوفناک انسان ہے، اس لیے میں اس سے نہ ہی بات کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی مجھ میں بات کرنے کی ہمت تھی۔ سو میں خاموش ہو کر واپس آ گیا۔ ڈیوٹی پر واپس آیا تو میرے نتنوں سے تیز خوشبو ٹکرائی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کبد مالکن میری پشت پر کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی مسکرائی اور کہنے لگی، آخر میرے ابا نے میرے لیے ایک اور محافظ کا انتظام کر ہی لیا، بھلا میں کہاں جاؤں گی۔ مجھے زیادہ عربی سمجھ نہیں آتی تھی، اتنی ہی بات میری سمجھ میں آئی تھی۔ ہولیا دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے نیم اریاں قسم کے کپڑے پہن رکھے تھے، آنکھوں میں گہرا کاجل لگایا ہوا تھا اور ہونٹوں پر ایسی سرخی جس سے وہ گلاب کی کلی دکھ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر خود بہت متاثر ہوا تھا۔ اس کے بال بچوں کی طرح لگ رہے تھے، لگتا تھا کہ وہ کہیں تیار ہو کر جا رہی ہے۔ ایک محافظ کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری بنتی تھی کہ مالکن جہاں بھی جائے میں اس کا پیچھا کروں، ہر پل اس کے ساتھ رہوں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاؤں۔ پر میں کبد کے غصے سے واقف نہیں تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی نیچے جانے لگی، اس کی چال ہرنی کی سی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا جیسے میرے ایمان کا امتحان ہو رہا ہو۔ میں نے خود پر قابو رکھا، اپنی نظریں جھکا لی تھیں، پر میں نے دیکھ رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، سو میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ اب وہ نیچے قدم بڑھاتی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، میں اس کے پیچھے آرام سے دبے قدموں چل رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ اس گھر کی سب سے نچلی منزل پر پہنچ گئی تھی۔ پھر وہ ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئی، میں اس کے پیچھے پیچھے ہی جا رہا تھا۔ اب ظاہر ہے اگر کمرے کے باہر مالکن کو حفاظت کی ضرورت تھی تو کمرے کے باہر بھی تو تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کیونکہ مجھے تائیگو نے یہی بتایا تھا کہ ہمارے مالک کے دشمن بہت زیادہ ہیں، وہ ان کے بچوں پر گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کون ان کے گھر گھس آئے یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، ملازمین میں کون غدار ہو یہ بھی نہیں پتہ۔ تم نئے ہو اسی لیے تمہیں مالک نے یہاں کام پر رکھا ہے تاکہ تم کسی قسم کے لوگوں سے بات چیت نہیں کرتے، تو ظاہر ہے مخلص ہی ہوگے، آگے پیچھے تمہارا کوئی ہے نہیں۔ میں اس کی یہ بات سمجھ گیا تھا کہ مالک مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اس لیے کہ میں نیا ہوں۔ پرانے ملازمین اس گھر کی سیاست میں الجھ چکے تھے۔ خیر سے میں کبد کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ میں اس کے پیچھے آ رہا ہوں، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور نہایت غصے سے چیخ سن کر ڈر گیا تھا۔ وہ جتنی معصوم نظر آتی تھی اس کی آواز اتنی ہی خطرناک اور بھیانک تھی، بولتی تو لگتا کہ برا حال لرز رہا ہے۔ میں خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کبد کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اس نے مجھے شاید منع کیا تھا، اپنے پیچھے آنے سے روکا تھا، لیکن میں پھر بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لال ڈورے لہرانے لگے، اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ شاید مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ تم جیسے ملازم اب کیا میری حفاظت کریں گے، میرے پیچھے سے چلے جاؤ۔ لیکن میری مجبوری تھی، یہ میری نوکری تھی، میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ تبھی اس نے تائیگو کو آواز دے دی۔ تائیگو تو اس کے ایک حکم پر حاضر ہو جاتا تھا۔ اس نے ایک بیل بجائی اور تائیگو فوراً سیڑھیاں اترتا تیزی سے نیچے آ گیا۔ اس نے مالکن کو سلام کیا اور سامنے کھڑا ہو گیا۔ کبد نے تائیگو کو کچھ کہا اور پھر تائیگو مجھے ایک طرف آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ میں وہاں سے چلا گیا۔ تائیگو مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھو تم یہاں پر نئے ہو، پہلا دن ہے تمہارا، اس لیے تمہاری غلطی معاف ہے۔ دراصل کبد اپنے گھر میں تہہ خانے میں جاتی ہے اور یہ وہ صرف شام کے وقت میں جاتی ہے۔ یہ تہہ خانہ اس محل کے نیچے بنایا گیا ہے، مکمل محفوظ ہے، اس میں اور کسی قسم کا خطرہ موجود نہیں ہے۔ کبد ہر شام کو کچھ وقت اس تہہ خانے میں گزارتی ہے۔ تم تہہ خانے کے باہر رہ کر مالکن کا انتظار کر سکتے ہو، لیکن تم اندر نہیں جا سکتے کیونکہ مالک کا بھی سختی سے حکم ہے کہ میری بیٹی جب تہہ خانے میں جائے گی تو کوئی اس کے پیچھے نہیں جائے گا۔ اور ویسے بھی تم خود سوچو کہ تہہ خانے میں کیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ شاید مالکن اپنی مرضی کا وقت گزارنا چاہتی ہو، اس لیے تم تہہ خانے کے باہر رکو۔ اور ہاں، مالکن سے کسی بھی قسم کی بات کا جواب نہیں دینا، انہیں ویسے بھی عربی میں بولنے کی عادت ہے۔
اگر تم ان کی کوئی بات سمجھنے کے قابل نہ ہوئے یا تم نے کچھ غلطی کر دی تو تم پر ہی الزام آئے گا سو ان سے کوئی بھی بات پوچھنا ہو تو پہلے میرے پاس آنا۔ مجھے ہر بات کا پتہ ہے، میں انہیں بچپن سے جانتا ہوں، میرے سامنے پلی بڑھی ہیں، اس لیے مجھے ہر قسم کی معلومات بھی ہے اور کبت کے مزاج کا بھی پتہ ہے۔ یہ کہہ کر تائگو چلا گیا اور مجھے ایک اور امید مل گئی کہ میں تائگو سے دوستی کر کے کبت کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو پوچھ ہی سکتا ہوں۔ ضرور مجھے وہ کوئی معلومات دے گا جس سے میں کبت مالکن کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکوں گا۔ ویسے میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے تہہ خانے سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں جنہوں نے مجھے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا تھا۔ یہ سسکیوں کی آوازیں کسی عورت کے رونے کی تھیں۔ کہیں مالکن نے میری طرح کی کوئی بیچاری غریب مسکین لڑکی کو اس تہہ خانے میں قید کر کے اسے تشدد کا نشانہ تو نہیں بنایا ہوا؟ میں یہ بات سوچنے لگا تھا۔ مجھے اب ایسا لگ رہا تھا جیسے مالکن اپنے کمرے میں کسی رہی ہو۔ یا اللہ، یہ امیر لوگ بھی کتنے ہی ظالم اور سنگ دل ہوتے ہیں۔ میں دل میں سوچنے لگا، لیکن مجبور تھا، اس جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا، اسی لیے کھڑا رہا۔ تقریباً 3 گھنٹے گزر گئے۔ اب تہہ خانے کا دروازہ کھلا، مالکن باہر نکلی، لیکن مالکن کی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ یہ پہلے والی قبر نہیں تھی جو میں نے 3-4 گھنٹے پہلے دیکھی تھی۔ یہ کوئی اور ہی عورت لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کے باعث اس کا کاجل پورے چہرے پر پھیل چکا تھا، لپسٹک بھی ہاتھ سے خراب کر چکی تھی، جبکہ کپڑے بھی عجیب سے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے مزدوری کر کے باہر آ رہی ہو۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی لڑکھڑاتی ہوئی وہاں سے اوپر جانے لگی۔ میں مجبور تھا کہ اس کا پیچھا کرتا، اس کے پیچھے پیچھے آ گیا تھا۔ اس کی یہ حالت مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ آخر اس تہہ خانے میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ مالکن پریشان ہو جاتی ہے؟ اس کے کپڑے بھی عجیب سے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے کاجل بہنے لگتا ہے۔ یہ باتیں بڑی عجیب و غریب قسم کی تھیں۔ میں نے سوچ لیا کہ کل جب مالکن تہہ خانے میں جائے گی تو میں ضرور دیکھوں گا کہ وہاں جا کر وہ کرتی کیا ہے۔ پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ خود کسی کو سزا دے رہی ہے، پر اب تو لگتا تھا کہ کسی نے مالکن کو مارا ہو۔ لیکن اتنے امیر باپ کی بیٹی جس نے صرف اس کی تحفظ کے لیے اتنے زیادہ ملازمین رکھے ہوئے تھے، وہ بھلا کیوں اپنی بیٹی پر ظلم کرے گا یا ہونے دے گا؟ خیر، میں چپ چاپ واپس کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے کے باہر موجود ایک چھوٹی سی چوکی بنی ہوئی تھی جس میں بیٹھا ہوا تھا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا مالکن کے کمرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مالکن کے کمرے میں بنا اجازت کے جا رہا ہے۔ اسے دیکھ کر یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس علاقے کا نہیں ہے۔ میں جھپٹ کر بچے کو پکڑ لیا۔ بچے نے بڑی غصے والی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے۔ مجھے اس کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تبھی مالکن کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ مالکن نے مجھے غصے سے دیکھا اور اس بچے کو جھپٹ کر اندر کھینچ لیا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ تم ہوتے کون ہو اس کو روکنے والے۔ میں چپ ہو گیا تھا۔ اب ظاہر ہے اگر بچہ مالکن کو اور مالکن بچے کو جانتی تھی تو پھر اسے وہاں سے نکالنے کا کوئی سبب پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی میں تائگو کے پاس گیا، اسے سارا معاملہ بتایا تو وہ جلدی سے دوڑا اوپر آیا، بولا کہ یہ بات تو تمہیں اسی وقت بتانی چاہیے تھی۔ تائگو نے مالکن کا دروازہ بجایا اور پھر اس بچے کو وہاں سے باہر لے کر آ گیا۔ تائگو بڑا ہی پریشان اور غصے میں لگ رہا تھا، جبکہ مالکن چیخ چلا رہی تھی۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا جو اسے وہ تائگو سے کہہ رہی ہو کہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، میں وہی کروں گی جو بگاڑ نہیں سکتے۔ تائگو نے خاموشی اور عزت سے مالکن کو واپس اپنے کمرے میں جانے کا کہا۔ اس بچے کو لے کر نیچے آ گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہنے لگا کہ یہ تمہیں بتا نہیں سکتا، مجھے مالک نے منع کیا ہوا ہے کہ میں ان کی بیٹی کے راز کسی کو نہیں بتاؤں۔ میں خود بھی ان کی تحفظ پر مامور ہوں، لیکن مجھے باقی معاملات بھی دیکھنا ہوتے ہیں، سو ہر وقت وہاں کھڑا رہنے کے لیے تمہیں رکھا گیا ہے۔ میں چپ ہو گیا تھا، ترکیب سوچنے لگا کہ کسی طرح تائگو سے کبت کے بارے میں ساری معلومات نکلواؤں گا، اس سے پوچھوں گا کہ یہ کون ہے اور کیوں اس طرح سے تہہ خانے میں جاتی ہے۔ لیکن یہی سب کرتے اگلی شام کا وقت ہو گیا۔ آج بھی مالکن نے پھر سے اسی طرح کے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے جیسے کہ وہ کہیں رقص کرنے جا رہی ہو۔ میں نے دیکھا آج اس نے چہرے پر نقاب بھی ڈالا ہوا تھا، آدھا چہرہ نقاب میں، جبکہ اس کی آنکھیں عیاں تھیں۔
وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے آیا اور تہہ خانے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک شان سے چلتی ہوئی تہہ خانے کے اندر چلی گئی۔ میں کیا کر سکتا تھا سوائے وہاں کھڑے ہو کر انتظار کرنے کے۔ وہی سلسلہ چلنے لگا۔ مالکن کی سسکیوں کی آواز باہر آنے لگی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ آج محل میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک بہت بڑی دعوت تھی، سب لوگ وہاں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں ضروری نوکر چاکر ہی تھے، پر مالکن کے ساتھ اکیلا تہہ خانے تک میں ہی آتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور سوچا کہ کیوں نہ میں اس تہہ خانے میں جھانک کر دیکھوں۔ آخر آج تہہ خانے کا دروازہ بھی خوش قسمتی سے اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے ہلکی سی آواز پیدا کیے بنا بھی اندر جھانکنے کے لیے جیسے ہی تہہ خانے کا دروازہ ہٹایا، میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا جیسے کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو دوں گا۔ میں آج سے پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ ایک عورت ایسا کام کر رہی تھی۔ مجھے بہت سخت حیرت ہوئی تھی، لیکن میں مالکن سے کچھ پوچھ نہیں سکتا تھا۔ میری نظر اس آدمی پر پڑی جو کہ ایک ممی کی صورت میں نیچے لیٹا ہوا تھا۔ یہ ایک صندوق تھا جس میں ایک بڑے سے آدمی کی ممی تھی اور مالکن اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ لاش کئی سال پرانی ہو۔ ویسے بتاتا چلوں کہ مصر کے قدیم لوگ اپنی لاشوں کو دفناتے نہیں تھے، بلکہ وہ انہیں نمک اور باقی مسالوں میں اس طرح سے بھگو کر رکھتے کہ وہ سالوں سال خراب نہیں ہوتی تھیں۔ اس آدمی کو دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی زندہ انسان نہیں ہے بلکہ مردہ ہے، اور مالکن اس کی ممی کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ پر یہ کون تھا؟ مالکن اس کے پاس جا کر روتی کیوں تھی؟ کیوں اپنا سر پیٹتی تھی؟ یہ ایک الگ معمہ تھا۔ میں کافی دیر تک وہیں پر کھڑا رہا، لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ اب مالکن بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے والی ہے، میں وہاں سے فوراً باہر آ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تائیگو سے کیا کہوں گا تاکہ تائیگو مجھے پوری بات بتا دے۔ اس شام میں نے اپنی ذہن میں ساری باتیں سوچ لی تھیں۔ جب مالکن اپنے کمرے میں چلی گئی، شام کو سب نوکر کھانا کھانے بیٹھے۔ تائیگو آج گپ شپ کے موڈ میں تھا، خوش لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو بولا کہ مالک کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے، کاروبار میں منافع کی وجہ سے مالک بہت خوش ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سب کو ایک دعوت دیں گے، ہم دوستوں کل مل کر ضیافت اڑائیں گے۔ میں نے کہا تائیگو مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ تائیگو نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، تم وہیں آ جانا۔ آج تو لگتا تھا کہ تائیگو نے مجھ پر بہت بڑی کرم نوازی کر دی ہو، کیونکہ وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ میں اس کے کمرے میں گیا۔ اجازت لینے کے بعد میں نے 2-4 رسمی باتیں کی اور پھر کہا دیکھو میں مالکن کی حفاظت پر مامور ہوں، لیکن مجھے مالکن کی عجیب و غریب باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر کل کو کوئی ایسا انسان آ گیا جس سے مالکن کو بچانا ہو، جیسے کہ وہ بچہ تھا جو کہ مالکن کو تو اچھا لگا تھا لیکن کمرے سے اسے نکال کر لے گئے تھے، تو ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جب تک مجھے مالکن کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی میں ان کی حفاظت کیسے کر سکوں گا؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کب ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ میری بات سن کر تائیگو سوچ میں پڑ گیا اور بولا بات تو تم صحیح کہتے ہو، جب تک تمہیں مالکن کے بارے میں مکمل کہانی پتہ نہیں ہوگی تب تک تمہارا بھی کچھ نہیں ہو سکے گا۔ ایسا نہ ہو کہ تم سے کوئی غلطی ہو جائے اور تم واپس اپنے ملک بھیج دیے جاؤ۔ تم بالکل صحیح کہتے ہو میرے دوست، میں تمہیں اس لڑکی کے بارے میں ہر بات بتاؤں گا۔ میں اندر سے بہت خوش ہوا تھا کیونکہ میری ترکیب کام کر گئی تھی۔ پھر تائیگو نے مجھے ساری بات بتانا شروع کی۔ میں کبت کو بچپن سے جانتا ہوں۔ کبت ایک باغی لڑکی تھی۔ اس نے اپنے باپ کی ہمیشہ عزت کی، لیکن پیٹھ پیچھے اس کی ان باتوں سے بہت تنگ ہوتی تھی۔ مالک اپنے دشمنوں سے سخت طریقے سے نمٹتا تھا، جبکہ کبت کو یہ بات بری لگتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میرا باپ ظالم ہے۔ بس پھر ایک دن کیا ہوا وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کبت کو دشمن کے بیٹے سے پیار ہو گیا۔ وہ دشمن کا بیٹا اس قدر خوبصورت تھا کہ کبت کے ہوش و حواس پر چھا گیا۔ کبت بھی اس کے پیار میں پاگل ہو گئی۔ یہ بات جب مالک کو پتہ چلی تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے پہلے اپنی بیٹی کو سمجھایا، لیکن جب وہ نہیں مانی تو ایک رات مالک نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم خالد کو اپنے گھر بلاؤ، جب وہ گھر آ جائے گا تو میں اس سے بات کروں گا، اور ہاں اسے یہ کہنا کہ وہ کسی سے یہ بات مت کہے، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمارے خاندان میں کتنی دشمنی ہے۔ بیچاری کبت خوش ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ میرا باپ میری شادی میرے پسندیدہ لڑکے خالد سے کروانے لگا ہے، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مالک نے اس کے لیے کیا سوچا ہوا ہے۔ شام کو خالد کبت سے ملنے ان کے گھر آ گیا۔ اس نے اپنے گھر میں بھی نہیں بتایا تھا۔
ظاہر ہے اس کے گھر والے بھی مالک کو اپنا دشمن ہی سمجھتے تھے، لیکن جیسے ہی خالد اس گھر کے اندر داخل ہوا موت نے اس کر دیا، اور پھر مالک نے بے دردی سے اسے مارا تھا۔ کبت کو یہ بھی بتا دیا کہ آئندہ وہ کسی دشمن سے محبت کرنے کا سوچے بھی نہ۔ اگر کبت چیختی چلاتی دنیا کو بتاتی تو ظاہر ہے اس کا باپ بھی پھانسی چڑھ جاتا۔ کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کو اپنی محبت پر قربان نہیں کر سکتی۔ کبت خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے باپ سے بات نہیں کی، اور پھر صرف ایک ہی بات آخری خواہش کے طور پر اپنے باپ سے منوائی کہ وہ اس کی لاش کو ہمیشہ تہہ خانے میں رکھے گی اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گی۔ اس کا باپ اپنی بیٹی کو پاگل ہوتا دیکھ کر اس بات پر راضی ہو گیا، لیکن آج بھی اپنے فیصلے پر پچھتا رہا ہے۔ اسے لگتا ہے اس کی بیٹی کسی دن کہیں بھاگ کر چلی جائے گی، اسی لیے اس نے اپنی بیٹی پر بہت سارے پہرے بٹھا رکھے ہیں، لیکن کیا پتہ کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں لیکن تم ایک بات کا خیال رکھنا، مالکن سے کسی بھی ایسے شخص کو ملنے نہیں دینا جو کہ مخالف سمت سے آیا ہو یا پھر تم اسے پہچانتے نہ ہو، بھلے کوئی لڑکی ہی کیوں نہ ہو، پہلے تم ہمیں بتا دینا، کیونکہ مجھے اب لگتا ہے کہ اس کے اندر کی باغی روح اب جاگ رہی ہے۔ کہیں اپنے باپ کا یہ راز وہ کسی کو بتا نہ دے۔ ثبوت کے طور پر اس کے پاس خالد کی ممی بھی موجود ہے، وہ جب چاہے مالک کو شکنجوں میں لا سکتی ہے، لیکن مالک اب اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں کرتا کیونکہ وہ خالد کے پیار میں پاگل ہو چکی ہے۔ اسی لیے مالک سوچتا ہے کہیں اس کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے، تو وہ اپنی بیٹی کو زیادہ ملنے جلنے اور کسی سے بات چیت نہیں کرنے دیتا۔ ہاں وہ جہاں جاتی ہے گھومتی پھرتی، کپڑے لیتی، خریداری کرتی ہے، لیکن وہ کسی اور سے بات چیت نہیں کر سکتی۔ بس یہی ہے اس کی کہانی، اور تم نے اسی چیز کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کہہ کر ٹائیگر تو خاموش ہو گیا، پر میرے ذہن میں ہزاروں سوال چھوڑ گیا کہ عورت بھی کتنی عجیب چیز ہے اور مجبور بھی کتنی ہے کہ زمانے سے لڑ کر اپنی محبت کو حاصل کرے تو بے حیا، اور اگر زمانے کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ماں باپ کی عزت رکھ لے تو بے وفا۔ عورت پر سچ ہے کہ کسی حال میں دنیا خوش نہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔